सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपके साथ अमीर अब्बास और आप देख रहे हैं तब्दीली। कल 25 जुलाई को बिलाखिर आज़ाद कश्मीर के आम इंतखाबात होने जा रहे हैं और ये वही आम इंतखाबात हैं कि जिनके लिए पाकिस्तानी सियासत में गुज़श्ता 3 हफ्तों से एक तूफ़ान बरपा है, या आप इसको तूफ़ान बदतमीज़ी कहें या आप इसको बहरहाल इसको आप तहज़ीबी तूफ़ान तो नहीं कह सकते, इसके अलावा आप इसको जो नाम देना चाहें। 3 बड़ी सियासी जमातें आमने सामने हैं और तीनों सियासी जमातों ने भरपूर जलसे किए, भरपूर इंतखाबी मुहिम चलाई और किसी सियासी जमात ने अपने मंशूर को आज़ाद कश्मीर के लोगों के मसाइल को हल करने के हवाले से अपनी पॉलिसीज़ को उजागर करने के बजाय अपने मुखालिफ को नीचा दिखाने की कोशिश की, अपने मुखालिफ को आज़ाद कश्मीर के अवाम के सामने गंदा, चोर, डाकू, बुरा भला कहने की और साबित करने की कोशिश की। यही 3 हफ्ते या 4 हफ्ते के इंतखाबी जलसों का निचोड़ है। मैं चाहूँगा कि ये आप ख़ुद इन तीनों सियासी जमातों के सरकर्दा सियासी रहनुमाओं जिन्होंने वहाँ जलसे किए, उनकी ज़ुबानी सुने कि ये एक दूसरे को क्या कहते रहे। राइट, अब इस पर क्या कह सकते हैं। मेरे साथ जो 3 शख्सियात मौजूद हैं उन्हीं से बात करते हैं। ऑनरेबल फैज़ुल्लाह कमोगा साहब, रुकन कौमी असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं वीडियो लिंक पे, सर आपका बहुत शुक्रिया। अली परवेज़ मलिक साहब, रुकन कौमी असम्बली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर से। अली परवेज़ मलिक साहब आपको बहुत शुक्रिया। सेनेटर शशि पलेजो साहिबा, ऑनरेबल मेंबर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, हमारे साथ स्काइप पे होंगी। सेनेटर साहिबा का भी बहुत शुक्रिया। कमोगा साहब, आपसे शुरू करता हूँ, चूँकि आप ज़ाहिर बात हुकूमत से हैं, तो कैसा आपको महसूस हो रहा है ये जब एक इज्तिमाई पिक्चर आपके सामने रखी है? क्या ऐसा ही होना चाहिए था इलेक्शन, या उसकी कैंपेन या उसकी तकरीरें, उसके जलसे? अमीर अब्बास, जो कुछ सुना है अभी, तो जो हमारी इखलाकी रवायात हैं या हम समझते हैं कि हमारा मुआशरा जो है और जिन लोगों की हम नुमाइंदगी कर रहे हैं या जिन लोगों के हम वारिस हैं, तो मैं नहीं समझता कि इस किस्म की गुफ्तगू किसी भी पार्टी के लीडर को इस मुकाम के ऊपर करनी चाहिए। शायद ये जितनी भी गुफ्तगू है, ये किसी को भी आप सुनवाएं, कोई भी इसके ऊपर जो है वो ये कहने के काबिल नहीं होगा कि ये सारी बातें जो यहाँ पे की गई हैं, ये कीचड़ जो उछाला गया है एक दूसरे के ऊपर। देखिए, हमें अपने पर्सनल इंटरेस्ट को या जो हमारी यहाँ पाकिस्तान के अंदर की पॉलिटिक्स है उसको और जो हमारा कौमी मफाद है उससे हमें इन चीज़ों को अलग रखना चाहिए। तो मेरी समझ में तो जो है ये ज़ुबान एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है, ये ठीक नहीं है और हमें अपने जो कौमी मफाद है उसका पहले तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए, ख्याल करना चाहिए और जो ज़ातियात के ऊपर जो हमले हैं ये बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए, मेरी ज़ाती राय है। अच्छा, चलें, तो अच्छी बात है कि आपने कम से कम ज़ाती हैसियत में तो उसको कंडेम किया, लेकिन अफसोस की बात तो यह है कि एक जलसे में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब मौजूद हैं, उनकी मौजूदगी में अली अमीन गंडापुर साहब ने उन्होंने खुद इशारा भी किया कि मेरा वज़ीर आज़म यहाँ पर मौजूद है और मैं उसके सामने ये बात कर रहा हूँ। उसके बावजूद उन्होंने कुछ ऐसी बातें की जो मैंने इसमें आपको सुनाई, जो मरियम साहबा के बारे में उन्होंने कहा। मैं जाती तौर पे ये समझता हूँ कि किसी की जात के ऊपर, मेरी तो जो 20-21 साल की पॉलिटिक्स है, मैंने कभी स्टेज के ऊपर अपने जो सियासी हरीफ हैं उनका नाम भी नहीं लिया, तो मैं ये नहीं समझता कि किसी की जात के ऊपर बात करनी चाहिए। हाँ, जो मामलात हैं, जो पॉलिसीज हैं, जो करप्शन की बात है, तो वो आप जरूर करनी चाहिए, लेकिन ये जो किसी की जात यानी उसको हदफ तनकीद बनाना या उसके बारे में बात करना मैं मुनासिब नहीं समझता। मैंने तो कभी नहीं की है और जिंदगी के असूल हैं मेरी जिंदगी के, तो मैं अपने असूलों से तो पीछे नहीं हट सकता।
لیکن کموکا صاحب ایک اور بھی لگے ہاتھوں ایک سوال کا بھی جواب دیں کہ یہ تاثر کیوں آپ کی پارٹی کے بارے میں بن رہا ہے یا بنا دیا گیا ہے وٹ ایور، لیکن یہ تاثر ہے آپ کی پارٹی میں کہ عمران خان صاحب پسند کرتے ہیں ایسے لوگوں کو کہ جو اپنے سیاسی مخالفین کو صحیح لٹا کے جوتے ماریں، برا بھلا کہیں، چور ڈاکو کہیں، سخت سے سخت لفظ استعمال کریں، خان صاحب اس کو پسند کرتے ہیں، یہ تاثر کیوں بن گیا ہے ایسا؟ دیکھیے امیر عباس، ہم نے کل کو الیکشن میں اگر جج ہونا ہے تو اپنی کارکردگی کی بنیاد پر جج ہونا ہے، ان چیزوں کے اوپر ہم نے جج نہیں ہونا۔ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے عمران خان صاحب اب آپ کہیں کہ وہ مجھے پسند نہیں کرتے، تو ایسی بات نہیں ہے، میں نے تو کبھی ایسی کوئی بات نہیں کی، تو مطلب بہت ساری اہم ذمہ داریاں میرے پاس ہیں۔ تو خان صاحب کے بارے میں یہ جو آپ پرسیپشن کہہ رہے ہیں یہ بالکل غلط ہے۔ باقی جب آپ ایک پولیٹیکل تقریر کر رہے ہوتے ہیں تو جذبات کے اندر، اب مریم صاحبہ نے جو باتیں کی ہیں، بلاول بھٹو صاحب جو باتیں کر رہے ہیں، علی امین گڈا پور صاحب جو بات کر رہے ہیں، یا مراد سعید جو بات کر رہے ہیں، تو میں سب کو یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ہے وہ اس لیول تک جو ہے وہ نہیں جانا چاہیے۔ تو صحیح obviously چلیں بالکل ٹھیک ہے، اچھی بات ہے کہ آپ کم از کم ڈیفینڈ تو نہیں کر رہے نا اس کو، کیونکہ آپ کی پارٹی کے کچھ لوگ ڈیفینڈ بھی کر رہے ہیں اس عمل کو۔ ملک صاحب، سر یہ جو ہم معاشرے میں بڑھتے ہوئے رویے دیکھ رہے ہیں جس میں یہ اسلام آباد میں عثمان مرزا کا ایک انتہائی گھناؤنا اور بد کردار چہرہ ہمیں نظر آتا ہے، اسی طرح سے یہاں اسلام آباد میں ایک خاتون کو جس بے دردی سے قتل کیا جاتا ہے، لنڈن میں عابد شیر علی صاحب کے ساتھ اور سلیمان شہباز صاحب کے ساتھ یہ جو رویے ہیں معاشرتی، آپ کو نہیں لگتا کہ اس کا کہیں نہ کہیں عمل دخل ہمارے سیاستدانوں، حکمرانوں، اس سطح پر بیٹھے ہوئے لوگوں کے ایک دوسرے کے خلاف عدم برداشت جو ٹرکل ڈاؤن اب آپ کو گھر، بیٹھک، چوک، چوراہے، گلی محلے میں نظر آ رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر صاحب، سب سے پہلے تو بہت شکریہ، آپ نے اپنے پروگرام میں یاد کیا۔ مجھے آپ کے سوال پہ آنے سے پہلے اگر آپ 1 منٹ دیں، میں صرف اپنے بڑے بھائی کموکا صاحب کی جو آپ کے پاس آج پینل پہ موجود ہیں ان کے اعلیٰ ظرف کی تعریف کرتا جاؤں۔ یقیناً پی ٹی آئی میں ایسے لوگ کم ہیں جو اپنی کرٹیسزم کا فوکس جو ہے پالیسیز کے اوپر رکھتے ہیں اور ذاتیات کے اوپر نہیں آ جاتے۔ تو اور آپ نے جن صاحب کی طرف اشارہ کیا، علی امین گندا پور صاحب، انہوں نے کس قسم کی غلیظ گفتگو کی، میرے خیال سے وہ تو کیمرے کی سکرینوں کے اوپر آلریڈی نقش ہو چکی ہوئی ہے۔ مگر آپ سے جو میں گزارش کروں گا، آپ نے وزیر اعظم صاحب کا جو کردار تھا اس ساری کی ساری کہانی کے اندر، اس کی آپ نے ابریجڈ ورژن پیش کی تھی۔ کائنڈلی اگر آپ اس کی پوری سٹوری بتاتے نا تو آپ کو اپنے سوال کا بھی جواب اس کے اندر مل جاتا کہ کس طرح سے ہماری جو آج کی قیادت ہے وہ اس صورتحال سے بری الذمہ نہیں ہے۔ آپ یہ یاد رکھیے گا کہ علی امین گندا پور صاحب جب کشمیر کے اندر آئے تھے نا تو سب سے پہلے ان کی آپ المشہور وہ تقریر یاد کریں جس کے اندر وہ کہتے تھے کہ جو انسان پی ٹی آئی کو ووٹ دے گا میں اس کے حلقے کے اندر 1 کروڑ روپے کا ڈیولپمنٹ فنڈ، جس کو وزیر اعظم صاحب سیاسی رشوت کہتے تھے، وہ دوں گا۔ اس کے بعد وہ لفافے جس کے اندر پیسے تھے ووٹروں کو بانٹتے ہوئے وہ بھی آپ نے دیکھا۔ پھر اس کے بعد الیکشن کمیشن جو اس وقت تک سویا ہوا تھا، جب وہ حرکت کے اندر آیا اور انہوں نے کہا کہ آزاد جموں کشمیر بدر کریں ان صاحب کو جو یہاں پہ گندگی اور یہاں پہ غلیظ گفتگو اور نفرت پھیلا رہے ہیں، تو مجھے آپ بتائیں کہ وزیر اعظم صاحب ان کو اپنے ہیلی کاپٹر میں بٹھا کے اگلے دن جلسہ کرنے کے لیے ساتھ نہیں لے کے آگے؟ اس کے بعد جب وہ یہ پھول جھاڑ رہے تھے اپنے منہ سے تو وزیر اعظم صاحب کیا سٹیج پہ کھڑے مسکرا نہیں رہے تھے؟ کیا تالیاں نہیں بجا رہے تھے؟ تو اگر ہماری نیشنل لیڈرشپ جو ہے، اگر ہمارے پارٹیز کی جو قیادت ہے، اگر اس طرح سے ہم ریوارڈ کریں گے رویوں کو، اس قسم کے بیہیویئر کو، تو مجھے بتائیں کیوں اور لوگ بھی اس طرف کی طرف نہیں جائیں گے؟ آپ مجھے بتا دیں مراد سعید صاحب کو جب وزیر بنایا گیا، جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آئی، تو کیا وہ منسٹر آف سٹیٹ نہیں تھے؟ ان کو کون سی کارکردگی کے بنا کے اوپر فیڈرل منسٹر بنایا گیا؟ آپ مجھے بتا دیں حماد اظہر صاحب بھی اسی طرح منسٹر آف سٹیٹ تھے۔ جب بجٹ پڑھتے ہوئے انہوں نے شیخ رحیل اصغر صاحب جو ان کے والد کی عمر کے ہیں ان کی جب تذلیل کی تو عمران خان صاحب نے شام کو ان کو فیڈرل منسٹر بنا دیا۔ اس کے علاوہ میں آپ کو کتنی مثالیں اور دوں۔ اس کے بعد
اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جو لیڈرشپ ہے وہ اس ایشو سے کنارہ کشی اختیار کر سکتی ہے تو بالکل غلط ہے. اور جہاں تک ہماری قیادت کی جو کرٹیسزم کی بات ہے, اگر آپ کہیں گے میں اس کے اوپر بھی آپ کو جواب دے دیتا ہوں کہ جی ہم کشمیر کی کاز کو آج کے حکمرانوں نے کس طرح سے نقصان پہنچایا ہے اور ہماری کیا سوچ ہے, اس کے پیچھے کیا بنیادی جو فیکٹس ہیں وہ بھی میں آپ کے سامنے پیش کر دوں گا. چلے پھر میں گزارش یہ ہے کہ ہمیں ذاتیات سے آگے آنا پڑے گا, ورنہ یہ افسوسناک صورتحال اسی طرح آگے چلتی رہے گی. ملک صاحب, میں آپ کی فیملی چونکہ پرانے لاہور کی فیملی ہے, بہت پڑھی لکھی فیملی ہے, آپ کے والد, آپ کے چچا اور تمام لوگ بہت نوٹیبل لوگ ہیں, میں چاہوں گا کہ پھر دیکھتے ہیں آپ کیسے کنڈیم کرتے ہیں. ذرا عمران خان صاحب نے کچھ فرمایا, نواز شریف صاحب کی ایک تصویر سامنے آئی تھی کہ وہ پولو میچ دیکھ رہے تھے لندن میں, اس کے بارے میں عمران خان صاحب نے کیا کہا, پر اس کا جواب کیا دیا مریم بی بی نے, وہ دکھاتے ہیں. اب اس کے اوپر بھی تنقید ہو سکتی ہے, لیکن بہرحال جو کچھ یہاں پہ عمران خان صاحب نے کہا وہ ضرور انہوں نے مریم صاحبہ کے بیٹے کی بات کی, لیکن وہ فائنینشل اینگل سے بات کی, ذاتی حیثیت پہ اٹیک نہیں کیا پرائم منسٹر نے, فائنینشل اینگل تھا. اب مریم صاحبہ نے جو اس کا جواب دیا وہ دکھائیں. رائٹ, اب ملک صاحب جو عمران خان صاحب نے کہا اس پہ تنقید ہو سکتی ہے, میں بھی کر سکتا ہوں, آپ بھی کر سکتے ہیں, لیکن وہ فائنینشل اینگل تھا کہ جی آپ نے لوٹا ہوا پیسہ ہے, آپ اس کے ذریعے سے وہاں پہ پولو کھیل رہے ہیں اور بڑی پرتعیش زندگی گزار رہے ہیں. مریم صاحبہ نے جو کہا وہ نسل اور ذاتیات کی بات تھی, یہ مناسب تو نہیں تھا. امیر دو تین باتیں میں اس کے اوپر بالکل آپ کو آپ کے سوال کا بھی جواب دے دوں گا. پہلی بات تو یہ کہ ہمیں اتنا چھوٹا ظرف کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے جب ہم نے خود اجازت دی ہو کسی بندے کو کہ باہر جا کے اپنا علاج کر لے. پہلی بات یاد رکھیے گا, میاں نواز شریف صاحب جیل توڑ کے نہیں گئے تھے. ان کے آج بھی وزیر جنہوں نے وہ رپورٹیں سائن کی تھی فیڈرل لیول کے اوپر بھی اور پروونشل لیول کے اوپر بھی موجود ہیں. اگر سمجھتے ہیں میاں نواز شریف صاحب نے سسٹم کو چیٹ کیا ہے, پہلے ان کو سزا دیں, اس کے بعد آ کے ہم سے بات کریں. اور جہاں تک یہ الزامات لگا رہے ہیں کہ کرپشن انوالوڈ ہے اس پیسے کے پیچھے کہ وہ وہاں پہ پولو کھیل رہے ہیں, تو مجھے بتائیں کہ عدالتوں کے اندر یہاں پہ تو جوڈیشری آزاد ہے نا, تو وہاں پہ جا کے سزائیں دلوائیں اور اس کے بعد ان کی اپیلوں کو خارج کروائیں اور اس کے بعد لوگوں کو بند کریں, یہاں پہ ٹی وی پہ آ کے سرکس لگانا بند کریں. اب جو مریم صاحبہ نے جواب دیا, دیکھیں ذاتی طور پہ میں کسی کے دین کے اوپر سیاست نہیں کرنا چاہتا ہوں, پر آپ جب جلسوں کے اندر جب آپ 3-4 سال سے لوگوں کے اوپر چور اور پتہ نہیں کس قسم کے الزامات لگائیں گے, لوگوں کی اولاد جو سیاست کے اندر بھی انوالوڈ نہیں ہے ان کو گھسیٹ کے سیاست کے اندر صرف اپنی منہ اوپر کرنے کے لیے لے کے آئیں گے, تو لوگ اس کے اوپر ڈیفرنٹلی ریئیکٹ کرتے ہیں اور کرتے آپ کو نظر آئے ہیں یہاں پہ. پر بہتر ہوتا کہ ہم یہاں پہ اس لیول کے اوپر نہ گرتے جس کے اوپر عمران خان صاحب گرے تھے, اور ہم اس بات کو ذاتیات کے اندر لے کے نہ جاتے. یہاں تک میں آپ کے ساتھ اگری کرتا ہوں. یہی بات آپ بالکل بجا فرما رہے ہیں. دیکھیں عمران خان صاحب نے نواز شریف صاحب کو چور کہا, مریم بی بی نے آزاد کشمیر میں عمران خان صاحب کو چور کہا. آپ چور کو چور کہہ دیں, ڈاکو کو ڈاکو کہہ دیں, لیکن یہی تو وہ برداشت کا امتحان ہے آپ لوگوں کا نا, کہ آپ بھائی یہ بھی طریقہ کار غلط ہے, یہ بھی طریقہ کار غلط ہے کہ ہم الزامات کی سیاست کریں. اگر کسی نے کوئی جرم کیا ہے تو یہاں پہ اداروں کو مضبوط کریں تاکہ وہاں پہ سزائیں ہوں. اداروں کے ساتھ یہ نہ کریں کہ اپنے مخالفین کے اوپر ہیروئن ڈال کے ان کی زبان بندی کرنے کی کوشش کریں. گزارش یہ, ہمیں دین کو سیاست کے اندر نہیں لے کے آنا چاہیے اور کسی کے ریلیجن کو کویسچن نہیں کرنا چاہیے. یہ میری ذاتی اوپینین ہے. بالکل صحیح ہے. سینیٹر صاحبہ, یہ جو کچھ ہوا ہے ان 3 ہفتوں میں کشمیر کے الیکشن میں, یہ تو صرف کشمیر کا الیکشن تھا. جو یہاں گرمائش ہمیں یہاں اسلام آباد تک محسوس ہوئی ہے, گالم گلوچ کی, مذہب کی سیاست کی, ایک دوسرے کی اولادوں کی سیاست کی, جو کچھ علی امین گنڈا پور صاحب نے بھٹو صاحب کے بارے میں کہا, جو کچھ بلاول صاحب نے سلیکٹڈ عمران خان صاحب کو کہا, یہ 2023 کا جو جنرل الیکشن ہوگا پورے پاکستان کا, اس میں کیا خوفناک منظر ہوگا پھر؟ شکریہ امیر صاحب. سب سے پہلے یہ کہ یہ بڑا ہی اہم الیکشن ہے, اور آزاد کشمیر کے حوالے سے پی ٹی آئی کی حکومت نے 3 سالوں میں کچھ بھی نہیں کیا ہے. اب کیمپین کے دوران آ کر وہ صرف اور صرف یا تو الزامات کی بات کرتے ہیں یا ارگنگ کر رہے ہیں کھلے عام, اور ابیوزو لینگویج بڑی ہی خطرناک خوفناک. الیکشن کمیشن نے جن چیزوں کے لیے منع کیا ہوا ہے, ہر رول انہوں نے وائلیٹ کیا ہوا ہے, اس کی پاسداری کوئی نہیں کی. وہی فیڈرل منسٹر امین گنڈا پور صاحب جو فتوے بانٹ رہا تھا, جس کو کشمیر کے لوگ بھی پسند نہیں کرتے, اور بڑے ہی بھدے قسم کے الزامات, وہ بھی یعنی سر رہے نہ پیرے اور جھوٹے, جو پاکستان کے محسن لوگ
उस हवाले से जैसे शहीद इमाम जुल्फ़िकार अली भुट्टो, लेकिन उस पर भी अब क्या हमें बात करूं जब दुनिया को पता है कि वो उस बंदे की गंडापुर की कोई लेवल ही नहीं है। यहाँ खुलेआम जो है वज़ीर साहब जाते हैं, जलसे करते हैं और बिला सूद कर्ज के जो है ऐलानात करते हैं, और ट्रांसपेरेंसी की सूरत हाल ये है कि इतना दबाव, इतना प्रेशर कि वोटर तो वोटर, लेकिन उम्मीदवार तक जो है वायलेंस का शिकार बन रहे। उसकी अहम तरीन और ताज़ा तरीन मिसाल जो है हमारे उम्मीदवार शौकत मीर साहब हैं, जिन पर इनके लोगों ने हमला किया और उनको ज़ख्मी किया। अब बात यह है कि आज़ाद, फिर दूसरी रेफरेंडम की बात, मुतनाज़ा कंट्रोवर्शियल, मैं कदा कलामी की माज़रत, वो रेफरेंडम बकायदा एक उस पे तो मैं सवाल करूंगा आगे चल के कि प्राइम मिनिस्टर ने जो स्टेटमेंट दी, ये रिगिंग के हवाले से जब बात हम करते हैं, ज़ाहिरी बात है, जब मुतनाज़ा एस्पेक्ट्स की बात आती है तो ज़ाहिरी बात है ये इसका हिस्सा है। अब बात ये है कि कितने भी सर्वे ये अनाउंस करवा दें, कुछ भी करें, लेकिन उनको पता था कि ये इलेक्शन उनके लिए मुश्किल है। वही बात जो मैंने पहले कहा कि 3 सालों में उन्होंने कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। लिटरली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए मैं कह सकती हूँ कि मुश्किल तरीन हालात में भी हमने किया और लोग पसंद करते हैं। और लेवल प्लेइंग फील्ड अगर होती तो हम जो है बहुत हवालों से अभी इलेक्शन से पहले इलेक्शन का पता चल जाता, लेकिन ये आपको पता है ये यूज्ड टू है पीटीआई की गवर्नमेंट के इलेक्शन के दिन, यानी प्री पोल रिगिंग तो करते हैं, पोस्ट पोल रिगिंग के लिए वो वक्त जितना और कितना बढ़ाते हैं, किस तरह बढ़ाते हैं, वो गिलगित बल्तिस्तान और दूसरे इलेक्शंस में आपने देख लिया। अच्छा सेनेटर साहब, इससे पहले ये जो भी 5 साल वहां पे नून लीग की हुकूमत थी, उससे पहले 5 साल पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, चौधरी मजीद साहब आपके प्राइम मिनिस्टर थे। बेहतर ना होता कि पीपल्स पार्टी जब अपनी कैंपेन कर रही है और बिलावल साहब कैंपेन कर रहे हैं, जलसे कर रहे हैं, वो अपने 5 साल दौर की कामयाबियां रखते आजाद कश्मीर के अवाम के सामने, ये रखने के बजाय वो तो या मरियम बीबी को तनकीद का निशाना बनाते रहे नून लीग को, या वो इमरान खान को सिलेक्टेड कहते रहे। बिल्कुल भी नहीं। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने फलाह और बहबूद और अपने मैनिफेस्टो की बात की है। कश्मीर के लिए हमने क्या किया है, क्या व्हाट वी इंटेंड टू डू, वो बात की है। मोदी के हवाले से जो है उन्होंने हिंदुस्तान का असल चेहरा सबसे ज़्यादा और खुलकर जो बात की है चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बात की है, क्योंकि जो 370 की बात आई थी तो उस वक्त भी जो सबसे ज़्यादा जो हो मजम्मत की अगर किसी पार्टी ने, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी। हमने ही डिमांड की थी कि मुश्तरका इजलास बुलाया जाए, जहां आकर फिर इमरान खान ने ये कहा था कि मुझे नहीं पता मैं क्या करूं। एक हुकूमत का सरबराह, चीफ एग्जीक्यूटिव, वो कहे कि आई डोंट नो व्हाट टू डू। और इस हवाले से अब जो है बातें यहाँ पर हमले, बाकी चेयरमैन बिलावल साहब ने न तो किसी पर ऊंचे और हथकंडे इस्तेमाल किए हैं, न अब्यूजिव लैंग्वेज, जो हमारी तरबियत ही नहीं है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। कश्मीर की एजेंडा से हमारी पार्टी शुरू हुई थी और उसमें हम मुश्किल हालात से भी गुजरे हैं। सही है। और अभी भी विक्टिमाइजेशन से पाकिस्तान में गुजर रहे हैं। लेकिन एक चीज जो मैनिफेस्टो में भी हमारे क्लियर हुए, और वो विजन और वो बात और नारा जो कश्मीर के हवाले से है, या आजाद कश्मीर में जो हम बात कर रहे हैं, वो इसमें कोई यूटर्न, जरा बराबर भी कोई अजीब सी चीज आ गई हो मुतनाज़ा, अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि हम जिस चीज पे शुरू के दिन से खड़े थे, हम खड़े हैं। चाहे वो शहीद इमाम जुल्फ़िकार अली भुट्टो हों, चाहे वो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर साहबा हों। अच्छा सेनेटर साहब, आपको याद है 2016 में जब इलेक्शन हुआ था कश्मीर में, तो 2016 में आपकी हुकूमत खत्म हुई, नून लीग की हुकूमत बनी, तो नून लीग ने कितने संगीन इल्जामात लगाए थे मजीद साहब की गवर्नमेंट के ऊपर करप्शन के? बिल्कुल लगाए होंगे, लगाए थे उस हवाले से। और अभी भी बहुत कुछ चीजें जो है कही जा सकती हैं, इलेक्शन में ये सारी चीजें जो है आती हैं, लेकिन बहरहाल एक लकीर के अंदर होकर चीजें होनी चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर अमीनपुर गंडापुर मरियम साहिबा के हवाले से कोई गंदे अल्फाज कहे तो मैं उसको नहीं, बिल्कुल अच्छी बात बिल्कुल भी अगर गलत है तो उसको कंडेम करना चाहिए। मैं कंडेम सख्ती से, जहां उन्होंने भुट्टो साहब के हवाले से बात की, अच्छी बात है। यानी ऑल्दो आप मुखालिफ हैं कश्मीर में नून लीग के, लेकिन आप मरियम साहबा के खिलाफ इस ज़बान की तायद नहीं करते। एक ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, कमूका साहब से बात करते हैं।
بریک کے بعد خوش آمدید کموکا صاحب. عمران خان صاحب بھی یا گنڈاپور صاحب مراد سعید صاحب وہاں گئے, پارٹی نے بھی زیادہ فوکس وہاں پہ اپنی کامیابیاں بتانے کے بجائے یا اپنا اگلا 5 سال کا منشور یا لائے عمل کیا ہوگا آزاد کشمیر کے حوالے سے اس پر بات کرنے کے بجائے آپ نے بھی زیادہ فوکس نواز شریف صاحب کو چور اور بھٹو صاحب کو برا بھلا کہنے کے علاوہ تو آپ بھی کچھ نہیں بتا سکے لوگوں کو. کیا یہی طریقہ رہ گیا ہے الیکشن جیتنے کا یا مخالف کو الیکشن ہرانے کا کہ اس کو برا کہہ کر الیکشن جیتا جائے یا اس کو ہرایا جائے؟ آپ اپنی اچھائی یا خوبی بھی تو بتا کے الیکشن جیت سکتے ہیں. بات ابھی میرے بھائی پرویز صاحب بات کر رہے تھے تو اب میں ان کی باتوں کا جواب نہیں دینا چاہوں گا اور میں بلکہ ان سے بھی گزارش کروں گا. ماشاءاللہ ایک روشن خیال, پڑھے لکھے اچھے نوجوان ہیں اور اگر وہ بھی یعنی خدا کے لیے میں سب سے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کہ ہم نے عزت ذلت میرے مالک کے پاس ہے. اللہ تعالیٰ نے جس کو بھی جو مقام دینا ہے اللہ تعالیٰ نے دینا ہے. تو یہ جو ہم ایک جو ذہنی غلامی ہے نا اس سے باہر نکلے ہیں. ہم اپنی قیادتوں کو خوش کرنے والی باتیں نہ کریں. ہم بالکل کھل کھلا کے اب دیکھیں علی پرویز ملک پالیٹکس ہوتی ہے, پالیٹکس کریں لیکن جس طریقے سے اب وہ ڈیفینڈ کر رہے تھے کہ جی انہوں نے خان صاحب نے آپ نے بڑا ایکوریٹلی بات کی کہ انہوں نے ان کے فائنینشیل ایشوز کے اوپر بات کی ہے اور جو مریم نواز صاحبہ نے بات کی ہے انہوں نے ان کے اوپر پرسنل اٹیک کیا ہے. تو یہ دونوں کی بات سن کے کوئی بھی تیسرا بندہ ذی شعور آدمی واضح طور پہ اس بات کو سمجھ سکتا ہے کہ عمران خان کی بات کرنے کا مقصد کیا تھا اور مریم نواز کی بات کا جو ہے اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا. تو یہ ہمیں جو ہے وہ چھپنا نہیں چاہیے ان باتوں کے پیچھے یا ہم جو ہے نا وہ ایک دوسرے کو ڈاج کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. جو حقیقت ہے وہ اس کو ماننا چاہیے. جہاں پہ اگر ہماری قیادت کی کوئی بات ہے تو پارٹی کے اندر بھی بات کرنی چاہیے اس کے اوپر کہ ہمیں جو ہے اب ہم پالیٹکس کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں. پہلے تو دیکھیں جو پچھلا پارٹیوں کا ایک سسٹم چلا آ رہا تھا پیپلز پارٹی کا اور نون لیگ کا اور اس میں جو کچھ ایک دوسرے کو یہ لوگ کہتے رہے ہیں نہ آپ سے کوئی ڈکا چھپا ہے نہ میرے سے کوئی ڈکا چھپا ہے. تو میں اپنے تحریک انصاف کے دوستوں سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ خدارا وہ جو کچھ پہلے ہوتا رہا ہے ہم نے اس میں اس گند میں نہیں پڑنا. ہم نے اپنے آپ کو علیحدہ رکھنا ہے اور خدارا آپ بھی وہ زبان استعمال نہ کریں جس میں لوگ جو ہے وہ ہمیں بھی اسی طرح سے جج کرنا شروع کر دیں جیسے ان دو پارٹیوں کو جج کر رہے تھے. تو ہماری گنجائش اس وجہ سے بنی تھی کہ لوگ ان کی کرپشن کی وجہ سے تنگ تھے, لوگ ان کی نااہلی کی وجہ سے تنگ تھے, جو یہ زبان استعمال کرتے تھے اس کی وجہ سے تنگ تھے. تو پاکستان تحریک انصاف کی گنجائش بنی اور پاکستان تحریک انصاف پاکستان میں اقتدار میں آئی. تو اب ہمیں جو ہے اپنی اسٹرینتھ کے اوپر کھیلنا ہے, ہمیں لوگوں کو ڈیلیور کرنا ہے. میں نے جیسے پہلے کہا ان باتوں کے اوپر دیکھیں تحریک انصاف کی کبھی کشمیر کے اندر گورنمنٹ نہیں رہی ہے. صحیح ہے, بالکل آپ نے بات کی. ہمیں وہاں پہ اپنا منشور اپنا مینیفیسٹو پیش کرنا چاہیے کہ ہم کشمیر کے لیے کیا کرنا چاہتے ہیں. اور عمران خان صاحب نے واضح الفاظ میں وہاں پہ کہا کہ ہم کشمیریوں کا جو حق ہے وہ یہ جو پارٹیاں ہیں یہ کھلے عام جو مریم صاحبہ کہتی رہی ہیں کہ جی یہ صوبہ بنانا چاہتے ہیں کشمیر کو پاکستان کا. تو اس کے جواب میں عمران خان صاحب نے کہا کہ ہم جو کشمیریوں کا حق ہے ہم ان کو دیں گے. کشمیریوں کو پوری آزادی ہوگی, وہ اپنی رائے دینے میں آزاد ہوں گے. تو یہ اس کنٹیکسٹ میں عمران خان صاحب نے بات کی. اچھا یہ جو آپ نے صوبے والی بات فرمائی ہے نا سر, میں چاہوں گا پرائم منسٹر نے خود جو کہا ہے وہ ذرا سنوا دیں. پرائم منسٹر نے اس بات رائٹ ملک صاحب یہ تھرو آؤٹ دی الیکشن آپ لوگوں نے کشمیر کے اوپر کہا جا رہا ہے کہ پالیٹکس کی ہے اور آپ نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی ہے کہ عمران خان نے کشمیر کا سودا کر دیا اور وہ کشمیر کو بیچ چکے ہیں. تو وہ تو کہہ رہے ہیں میں نے بات ہی نہیں کی صوبہ بنانے کی کشمیر کی. ہاں گلگت بلتستان کی بات کی ہے, آزاد کشمیر کی تو کوئی بات ہی نہیں کی. جی اب امیر بھائی بات اس طرح سے ہے کہ پہلے تو مجھے یہ بتا دیں کہ میں نے کموکا صاحب کی شان کے اندر کیا گستاخی کی.
میں نے تو کہا کہ افسوسناک صورتحال ہے کہ عمران خان صاحب مریم صاحبہ کے بچے کو گھسیٹ کے اندر لے آئے سیاست کے اندر، جس کا نہ کوئی واسطہ نہ کوئی تعلق تھا سیاست سے، اس کو گھسیٹ کے لے آئے، اور اسی طرح مریم صاحبہ نے اسی لیول پہ جا کے ان کا جواب دے دیا. تو میں نے اس کے اوپر افسوس کا اظہار کیا تھا، پر ان کی شان میں کیا گستاخی ہوئی مجھے معلوم نہیں. اب جو کشمیر کی آپ جو بات کر رہے ہیں اور الیکشن کا معاملہ ہے، دیکھیں الیکشن کے اندر ہر پارٹی کو اپنا وہاں پہ کینڈیڈیٹ کو فیلڈ کرنے کا، اس کے لیے یہ تو حق ان کے پاس بالکل موجود ہے، پر جو وہاں پہ ضابطے کی خلاف ورزی ہوئی ہے مجھے بتائیں کیا وہ ٹھیک ہے؟ اس کے بعد وہاں پہ جو آپ نے دیکھا ہے کہ ہم نے کس طرح سے تیاری کی کہ جس طرح ڈسکا کے اندر ووٹ چوری کیا جائے، اسی طرح ہم نے یہاں پہ پریشر ڈالنے شروع کر دیے اداروں کے اوپر کہ ہم یہاں پہ بھی وہ ریپیٹ کر سکیں. کیا وہ مناسب ہے؟ اگر یہ نہیں ہوگا، یہ جو بھی اپنا منشور پیش کرنا چاہتے ہیں، جو بھی اپنی گفتگو کرنا چاہتے ہیں ضرور کریں، پر ہماری نظر کیا ہے جو کشمیر کی کاز ہے اس کو انہوں نے بالکل نقصان پہنچایا ہے پچھلے 3 سال کے اندر. اور میں اس کے آگے آپ کے سامنے اپنی سوچ بھی پیش کر دیتا ہوں. مجھے بتائیں جب آپ اتنے کمزور ہو جائیں، اتنے پولرائز ہو جائیں کہ جو پچھلے 70 سال میں نہ ہوا ہو، اور آپ وہ اس 3 سال کے اندر ہوتے ہوئے دیکھیں، تو کیا آپ یہ حق بجانے کو اپوزیشن نہیں ہے پوچھنے کے لیے کہ جو آپ کہتے تھے کہ میں آرٹیکل 370 اور آرٹیکل 35A کی وائلیشن کا وکیل بنوں گا، تو آپ بتائیں نیشنز کا یہ جو 5 پرماننٹ ممبرز ہیں جن کے ورلڈ کیپٹل میں یہ مقدمہ لڑا جانا ہے، آپ مجھے بتائیں آپ کتنے کیپٹلز میں جا کے خود تشریف لے کے گئے اور وہاں پہ مقدمہ پیش کیا ہے؟ آپ نے کیا OIC کو موبلائز کیا ہے کہ نہیں کیا کہ سارے کا سارا مقدمہ یہ ٹویٹر کے اوپر لڑنا ہے؟ آپ سے کیا ہم یہ پوچھنے میں حق بجانب نہیں ہے کہ آپ نے جو یادیو کے بارے میں بڑے بڑے بیانات دیے تھے اس کے بعد اس کو NRO دینے کی کیوں کوشش کی ہے؟ آپ نے اگر کہتے ہیں کہ جی انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کی ہمارے پہ پابندی تھی یا ان کی طرف سے کوئی پریشر تھا، تو مجھے بتائیں 20 دن وہ NRO جو آرڈیننس انہوں نے ایشو کیا تھا اس کو اپنی دراز میں کیوں چھپائی رکھا؟ تو اس کے بعد 35A کو اور 37 کی جو یہ ریووکیشن ہوئی ہے، اگر یہ اس کو ہضم کر دیں تو اس کا مطلب صرف اور صرف یہی ہے کہ آپ آزاد کشمیر کو صوبہ بنانے کے لیے جا رہے ہیں، کیونکہ جو آپ کا یونائٹڈ نیشن کے اندر جو آپ کا مقدمہ ہے وہ مقدمہ یہ ہے کہ وہاں پہ جب پلیبسائٹ ٹوٹل یا آپ کا کشمیر کے اندر ہوگا تو اس کے بعد وہاں کے لوگوں کو ہم یہ رائے دیں گے کہ جی وہ فیصلہ کریں کہ انہوں نے کس طرح سے اپنا نظام حکومت اور کس ملک کے ساتھ آگے اس کو چلانا ہے. تو جب آپ اس کے لیے کچھ کرنے کو تیار نہیں ہے تو اس کا یہی مطلب سمجھا جاتا ہے کہ آپ نے کشمیر تو آپ یعنی اس سے یہ ایکسٹریکٹ کر رہے ہیں، اس حکومت کے کنڈکٹ سے آپ یہ ایکسٹریکٹ کر رہے ہیں کہ یہ حکومت کمپرومائز کر رہی ہے کشمیر پہ. جو ریفرینڈم کی پرائم منسٹر نے بات کی ہے اس پہ میں ذرا بریک کے بعد بات کروں گا، لیکن میں یہی سوال پیپلز پارٹی سے بھی جاننا چاہوں گا کہ سینیٹر صاحبہ آپ کو بھی لگتا ہے کہ عمران خان صاحب نے کوئی کشمیر پہ سودا کیا ہے؟ کیونکہ عمران خان صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ جگہ جگہ پہ انہوں نے یونائٹڈ نیشن سے لے کے امریکہ سے لے کے ٹرمپ کے سامنے بیٹھنے سے لے کر جگہ جگہ پہ انہوں نے اپنے فارن منسٹر کو بھی بھیجا، خود بھی وہ بات کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں ہم نے تو صوبہ بنانے کی بات ہی نہیں کی کشمیر کو. یہ تہمت ہمارے پیچھے کیوں لگائی جا رہی؟ دیکھیں یہ کشمیر میں جو کچھ بھی ہوتا رہا، مقبوضہ کشمیر کی میں بات کر رہی ہوں، وہاں تو ہمارا جو بھی معاملہ چل رہا تھا اور ایک کھینچا تانی رہی ہے ریجن میں، اور یہ بڑا سینسٹیو ایک ایشو رہا ہے. اور میرے خیال میں جو بھی محب وطن پاکستانی، اور ہم کسی کو بھی غداری کے اس کے فتوے یا وہ نہیں جاری کرتے، لیکن بہرحال یہ ضرور کہوں گی کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ کوشش کی کہ اس کا کچھ نہ کچھ جو ہے وہ آگے پیش رفت ہو. جو ریزولوشنس ہیں یونائٹڈ نیشنز کی قومی سلامتی سے جو آئی تھی، اور ہم سب اس پر متفق ہیں. لیکن یہاں جو ابھی یہ کیونکہ ایک ایکسٹراڈنری سچویشن کریٹ ہوئی 370 اور 35 کے حوالے سے، تو یہ تو پہلے کسی حکومت میں کسی کی بھی جو پہلے کے بھی انڈیا کے جو مودی رہے ہیں، لیکن یہ تو فاشسٹ ترین، یہ تو ایک کٹر ترین، یہ تو یعنی ایک پورا ذہن میں رکھ کے آیا ہے کہ ایک اکھنڈ بھارت کی سوچ رکھ کر یہ بڑھ رہا ہے. اور اس بے وقوف گدھے کو پتہ نہیں ہے کہ انصاف تو ہونا ہے اور ہوگا، اور کشمیر ہمیشہ جو ہے ان کی آگ میں نہیں جلنا ہے. پورا جیل بنا دیا ہے اس نے. وہ جو صورتحال ہے، ہمارے جو لیڈرز ہیں کشمیر کے وہاں ابھی تک جیلوں میں ہیں، اور لیکن جن کی ہمت ہے میں ان کو سلام کرتی ہوں کہ وہ ابھی بھی کھڑے ہیں اپنی بات پر، کوئی بھی یہاں وہاں ٹرن نہیں. لیکن یہاں خان صاحب کو دیکھنا چاہیے تھا نا، جب حالات اتنے گمبھیر، پیچیدہ اور ایکسٹراڈنری ہیں، یہ صورتحال پہلے کی حکومتوں کے دوران نہیں ہوئی، ابھی ہوئی ہے، مودی کو اتنی ہمت ہو گئی، تو پھر یہاں سے اس کے سدباب
اس کے جو لابنگ یا سفارتکاری وہ کیسے ہو سکتی تھی؟ اچھا یہ نقطہ ہے اپنی جگہ پہ، ایک سوال ہے کہ اس سے پہلے مودی کے پاس حکومت تھی 5 سال، لیکن اس نے جرت نہیں کی. اس سے پہلے بھی بی جے پی کے پاس حکومت آئی، انہوں نے جرت نہیں کی. اس دور میں انہوں نے جرت کی تو کیا یہ اس وجہ سے کی کہ عمران خان صاحب دلی طور پر یہ چاہتے تھے؟ کیا ہم اس سے یہ نتیجہ اخذ کریں؟ ایک بریک کے بعد اسی نقطے پہ بات کریں. بریک کے بعد خوش آمدید. سینیٹر صاحبہ، جو آپ نے نقطہ اٹھایا میں چاہوں گا اسی پہ آپ سے سوال کر کے پھر میں کموکا صاحب سے پوچھوں گا کہ اگر بی جے پی نے ماضی میں یہ قدم نہیں اٹھایا تو اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ بی جے پی کے پاس ماضی میں اتنی اکثریت کبھی نہیں آئی تھی. حالانکہ بی جے پی 1990 کی دہائی کے آغاز میں یہ اعلان کر چکی تھی کہ ہمیں جب بھی واضح اکثریت ملے گی پارلیمنٹ میں اور سیاسی طاقت ملے گی تو ہم کشمیر کی حیثیت کو تبدیل کریں گے. یہ بات 30 سال پہلے سے واضح تھی. آج ان کے پاس یہ اکثریت آ گئی، انہوں نے یہ فیصلہ کر دیا. اب اگر ایک لمحے کے لیے ہم فرض کر لیں کہ عمران خان صاحب کی حکومت نہیں ہے، پیپلز پارٹی، نون لیگ، کسی ایکس وائی زیڈ کی حکومت ہے، کیا پاکستانی حکومت بھارتی پارلیمنٹ کے قانون کو روک سکتی ہے پاس ہونے سے؟ دیکھیں یہ جو اقدام ہوئے یہ خیر مودی سے تو کچھ بھی ایکسپیکٹ ہم کر سکتے ہیں. مودی اور جس کو عمران خان نے بیسٹ وشز کہیں الیکشن میں، حالانکہ ان کو پتا بھی تھا کہ یہ بندہ جو ہے کچھ بھی کر گزرنے سے باز نہیں آئے گا، اور اس کی ساری سیاست پاکستان سے نفرت کی بنیاد پہ کھڑی ہے، جو اپنے ملک کے اپنے بھائیوں، اپنی مائنورٹیز، اپنے مسلمانوں کو جھیل نہیں سکتا، ان کو ہندوستان کا شہری نہیں سمجھتا وہاں کا. اور آئے دن ہم کیسے عجیب انسانیت سوز جو ہیومن رائٹ کی جو وائلیشنز انڈیا میں ہو رہی ہے بدترین قسم کی، اس سے پہلے تو کبھی بھی ہم نے اس طرح نہیں سنی ہندوستان میں. تو خان صاحب کو اس سے پہلے ہی تیاری بھی ایسی پکڑ لینی چاہیے تھی، سفارتکاری کے حوالے سے، لابنگ کے حوالے سے، ایون پارلیمنٹ میں یہ چیز ریز کرنے کے حوالے سے بھی ہم نے کہا، پاکستان پیپلز پارٹی نے کہا کہ مشترکہ اجلاس بلائیں اور فوری طور پہ بلائیں. چیئرمین بلاول صاحب نے کہا، جیسے ابھی انہوں نے کہا کہ قومی سلامتی کا ایشو ہے اور اس پر آپ افغانستان پالیسی بھی، بھلے ان کا میرا سیشن ہے لیکن وہ ضرور ہونا چاہیے، ہوا اور ہم نے اپریشیٹ کیا. لیکن وہاں جو ہے صرف ایک دن جمعے کا آپ خاموشی اختیار کر لیں، ایک ریلی نکال دیں، اس طرح نہیں ہوتا. فوری طور پہ نکل جاتے دنیا میں جہاں جہاں جو مختلف جو ہے حکومتیں، حکمران، اسمبلیز، یہ یہاں وہاں سوچتے نہیں، وہاں آ کر ان کو ایکسپوز کرتے. اور ایکسپوز انڈیا ہو چکا بھی ہے. انڈیا منہ کی کھائی ہے اور کھائے گا. انڈیا نے جو، میں سارے انڈیا کی بات، وہاں کے لوگ جو ہے ہمارے جیسے بھی رہتے ہیں، آپ جیسے بھی رہتے ہیں، لیکن یہ جو فاشسٹ مودی کی جو پیداوار ہے یا ان کے جو اکھنڈ بھارت والا جو نظریہ تھانے دار بننا چاہتے ہیں اس پورے ریجن کے، جو ان کا خواب کبھی پورا نہیں ہوگا. اور کشمیر والے بھی ہمارے بھائی ڈٹے ہوئے ہیں، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. اور یہ جو بات کرتے ہیں چیئرمین بلاول صاحب کہ آپ جنگ چاہتے ہیں، امن چاہتے ہیں، یہ جھوٹ نہیں بولتے. وہ صرف الیکشن کیمپین کا نعرہ نہیں ہے، یہ وہاں ان کی طرف دیکھ رہے ہیں کیونکہ وہ ہماری طرف دیکھ رہے ہیں. ظاہری بات ہے، وہ ان کا اپنا فیصلہ ہے. ان کا لڑتے ہاتھوں سے اتنے سالوں جو جنگ لڑی ہے ہماری ماؤں بہنوں نے، اتنے ستم ظلم برداشت کر کے، میرے خیال میں ان کے حوصلوں کو بھی سلام. لیکن اب جو ہے یہاں آ کر اچانک ریفرینڈم کی بھی بات کر دینا، پھر جو ہے اس کا کوئی بھی پلان کوئی بھی نہ ہو، اور ہمارا کیس جو ہے نا وہ اچھا مجھے ذرا سینیٹر صاحبہ یہ ریفرینڈم پہ ذرا سن لیں، پرائم منسٹر نے کہا کیا ہے، دکھائیں جی. میری حکومت پھر ایک ریفرینڈم کروائے گی اور اس ریفرینڈم میں کشمیر کے لوگوں کو ہم کہیں گے کہ آپ فیصلہ کریں کہ پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہو یا آزاد ہونا چاہتے ہو. رائٹ، شارٹلی سینیٹر صاحبہ یہ موقف ہے، پی ٹی آئی کہتی کہ ہمارا یہ موقف ہے، ہمارے منشور کا حصہ ہے کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق جب ریفرینڈم ہوگا، آزاد کشمیر میں بھی ہوگا، تو ہم کشمیریوں کو حق رائے دہی کا فیصلہ کرنے کی پورا طرح سے ان کو اجازت دیں گے اور ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے جو وہ فیصلہ کرتے ہیں. خان صاحب نے مینشن، وہ انہوں نے مینشن نہیں کیا کہ قومی سلامتی کی جو قراردادیں ہیں
انہوں نے نہیں کہا, انہوں نے کہا ہم ریفرینڈم کرائیں گے. اب بات یہاں یہ مختصر میں بات کروں گی, بات یہ کہ ابھی الیکشن بھی ہے آزاد کشمیر میں, دنیا کی نظریں ہیں اور ہمیں اس کی کوئی تک بھی نہیں بنتی. ہمیں جو ہے کمپیئر کیا جاتا ہے بار بار مقبوضہ کشمیر کے جو حالات سے, حالانکہ آزاد کشمیر میں اللہ کا شکر ہے کہ صورتحال جو رہی ہے انشاءاللہ آگے اور بھی ہم جو ہے اقدام لے رہے ہیں وہ لیں گے, لیکن وہ دیکھتے ہیں ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہے نہیں ہے, یہاں کوئی گڑبڑ تو نہیں ہے, یہاں کس قسم کے نعرے لگ رہے ہیں, یہاں کوئی چیز جو ہے ایک انٹرنیشنل چیزیں آپ کی پالیسی انٹرنیشنل ایسے ویسے فورم کی بات نہیں کرتے, ہم اقوام متحدہ کی بات کرتے ہیں جہاں ہم نے بھی حامی بھری تھی یا دوسروں نے بھی حامی بھرتی, جس کی بات کرتے ہوئے ہم آگے اپنا کیس لے کر جاتے ہیں جگہ جگہ. تو بات یہ کہ جب الیکشن ہو رہا ہو آپ کا اور وہاں اتنی سینسیٹیو چیز جہاں آپ کی پہلے سے ڈیسائیڈڈ ہے, جہاں کا جو ریزالو ہے اس کی وہ ایک آپ کا وہ فریم ورک آپ کا بنا ہوا ہے کہ یہ اس طرح ہونا چاہیے اور یہ تھوڑا انڈیا کو پیچھے دھکیلنے کی ضرورت ہے نا, پولیٹیکل ول ہونی چاہیے, وہ ول ہے. کموکا صاحب جو سینیٹر صاحبہ کا نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ الیکشن جب ہو رہا ہے تو الیکشن کے وقت ایسی حساس اور نازک بات نہیں چھیڑنی چاہیے تھی وزیر اعظم کو. دیکھیے امیر عباس, وزیر اعظم صاحب نے بالکل ٹھیک بات کی ہے اور یہ کوئی پاکستان کا آج سے موقف نہیں ہے. عمران خان صاحب نے استصواب رائے کی بات کی ہے, جو ہماری مخالف پارٹیاں ہیں وہ وہاں پہ پروپیگنڈا کر رہی ہیں کہ عمران خان صاحب کشمیر کو صوبہ بنانے جا رہے ہیں. اب دیکھیے میں آپ کو بڑا واضح کہہ دوں, کشمیر کے اندر جو اس وقت حالات ہیں, جو رپورٹس میرے تک آئی ہیں, اس وقت الحمدللہ پاکستان تحریک انصاف وہاں بھاری اکثریت سے جیت رہی ہے. تو اب جو یہ میں پہلے بھی آپ کو گزارش کر چکا ہوں کہ جو ہماری مخالف جماعتیں ہیں ان کی قیادتیں ذاتی مفاد اور قومی مفاد کے اندر جو ایک فرق ہے اس کو بھول چکی ہوئی ہیں. تو اپنے ذاتی ایجنڈا کی تکمیل کے لیے وہ قومی مفاد کا بھی سودا کر رہے ہیں. کیا میسج دینا چاہ رہے ہیں, کیا میسج جا رہا ہے یہاں سے کشمیر کے حوالے سے, خدا کے لیے یہ مودی کو بیسٹ وشز ہم نے تو نہیں کی تھی الیکشن میں ویسے بائی دی وے, سوری ڈڈنٹ وانٹ ٹو انٹرپٹ بٹ یو نو آئی ہیڈ ٹو سے اٹ. کو نہیں کاٹا ہے ابھی, مجھے اگر بات کرنے دے تو. ہاں لیکن ہم نے کوئی کسی کو فتوی نہیں جاری کیا. آپ نے جیسے غداری کے الزامات لگائے ہیں, گنڈا پور کو ابھی بھی چھوڑا ہوا ہے, الیکشن کمیشن نے منع بھی کیا ہے, تو ہم نے تو کسی کو نہیں کہا. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے آپ پر الزام کون سا لگایا ہے؟ ہم نے اپنے ذاتی مفادات, ذاتی مفادات کا موقع صاحب نہیں کلیئر کریں کہ ذاتی مفادات کے لیے کشمیر میں کیا ہم کیمپین کر رہے ہیں, کیا ہم نے پہلے وہاں حکومتیں نہیں کی ہے, کیا آپ کی طرح پہلی دفعہ آئے ہیں, کیا ہم نے قربانیاں نہیں دی ہیں, کیا ہم نے پاکستان کی سالمیت کے لیے اپنے بس میں جو بھی تھا وہ سب سر دھڑ کی بازی نہیں لگائی ہے. واٹ آر یو ٹاکنگ اباؤٹ, یو نو لک ہو از ٹاکنگ. آپ جو ہے دیکھیں تو صحیح, اپنی پارٹی کی طرف دیکھیں. آپ دیکھیں جس طریقے سے الیکشن کنڈکٹ کر رہے ہیں نا, یہ کوئی کارڈ میں اچھی بات نہیں یاد رکھی جائے گی. جی بات کی تو اس کا میں جواب دے رہی ہوں. اگر ان کی بات مکمل ہوگی تو مجھے اجازت دے دیں گے. جی سر. اچھا, میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ استصواب رائے کی بات کی ہے عمران خان صاحب نے, جس کو ہم نے ہمیشہ جو بھی حکومت رہی پاکستان میں اور اس کا یہی موقف رہا ہے. اب جو بیرونی سفارتکاری کی بات ہے, جتنے مضبوطی کے ساتھ, جتنے قد کے ساتھ عمران خان دنیا کی طاقتوں کے سامنے کھڑا ہوا ہے, میں آپ کے اوپر چھوڑتا ہوں امیر عباس, آپ بھی ایک پاکستانی ہیں, درد دل رکھنے والے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ جو عمران خان نے پاکستان کی سفارتکاری کی ہے, ابھی آخری سپیچ عمران خان کی دیکھ لیں جو بجٹ سیشن میں عمران خان نے کی ہے, مجھے بتائیں اتنی بہادری کے ساتھ, اتنی دلیری کے ساتھ کسی بھی پاکستان کے پولیٹیکل لیڈر نے جو ہے وہ پاکستان کا موقف کبھی پیش کیا ہے؟ اسی طرح امیر عباس, وہاں پہ جو سرویز آ رہے ہیں کشمیر کے اندر, دیکھیں اگر انہوں نے اچھا, پیپلز پارٹی نے اچھی گورنمنٹ کی ہوتی تو نون لیگ کو موقع نہ ملتا, اور اگر نون لیگ نے وہاں پہ دودھ اور شہد کی نہریں باندھی ہوتی تو آج لوگ پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے نہ ہوتے. وہاں پہ تو آج بھی نون لیگ کا وزیر ایڈمنسٹریشن ان کے ساتھ ہے. تو مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ کیسے کہہ رہے ہیں. ہماری پارٹی نے بہت دفعہ جو ہے وہ بہت سارے ایسے اقدامات ہیں, آپ کو پتہ ہے
الیکشن کمیشن کو بھی ہدف تنقید بنایا ہے بہت ساری جگہوں کے اوپر جہاں پہ ہماری پارٹی کو ٹھیک نہیں لگتا ہم بات کرتے ہیں. تو اب یہ کون سا میکنزم ہم لے کے آگے ہیں جس سے ان کو پہلے سے خواب آنا شروع ہو گیا ہے کہ پاکستان دھاندلی ہو رہی ہے. چلے ملک صاحب سے پوچھ لیتے ہیں یہ بات. ملک صاحب سر شارٹلی بتائیے گا کہ اگر تو آپ جیت گئے کل تو الیکشن شفاف ہوگا, اگر آپ ہار گئے تو دھاندلی ہوگی, یہی ہوتا ہے ہمارے یہاں اپوزیشن یہی کرتی ہے. امیر بھائی پہلی تو گزارش یہ ہے میں تو ایک کمزور آدمی ہوں, میں تو یہاں پہ کسی کے اوپر غداری کے فتوے نہیں لگانا چاہتا. حالانکہ جو آج کے ہمارے حکمران ہیں انہوں نے ماشاءاللہ آپ جانتے ہیں کہ ایک ایسے وزیر اعظم کو جس کے اوپر جس نے پاکستان کو نیوکلیئر طاقت بنایا اس کے اوپر انہوں نے الزامات لگائے ہیں. تو میں تو کمزور آدمی ہوں, کسی کی حب الوطنی نہیں چیلنج کرنا چاہتا, پر یہ ضرور کہوں گا کہ ان کی نالائکی کی وجہ سے اس کاز کو نقصان ضرور پہنچا ہے, جس کی طرف میں نے آپ سے اشارہ بھی کر دیا. اب جہاں تک الیکشن کا معاملہ ہے رابطے کا احترام کریں, وہاں پہ الیکشن کنٹیسٹ کریں, ووٹ چوری کرنے کی کوشش نہ کریں, مجھے اس کے اوپر کوئی گلہ نہیں ہے. جہاں تک لوگوں کی پلس کی بات ہے وہ ماشاءاللہ پچھلے 10-11 جو ضمنی الیکشن ہوئے ہیں اس کے اندر بھی آپ کو پتا چل گیا ہے ان کی ماشاءاللہ پرفارمنس, اس میں تو آپ کو واضح برتری ملی ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ملی کی صورتحال ہے. عمران خان صاحب کے جلسوں کے اوپر پی ٹی وی خالی کور کرے گا اور وہ بھی اسٹیج کے اوپر فوکس کرے گا. اپوزیشن کے جلسوں کے اوپر پرائیویٹ چینل بھی آئیں گے اور عوام کو دکھائیں گے. یہ ساری چیزیں جس چیز کی طرف اشارہ کرتی ہیں وہ آپ کے سامنے ہے. باقی ہم کریں, اداروں کا احترام کریں, ہم جو بھی رزلٹ آئے گا اس کو قبول کریں. اس بارے میں اس میں تو میں بالکل آپ کے ساتھ ہوں. حکومت نے ناانصافی کی ہے کہ حکومت کے جلسوں کو پی ٹی وی سرکاری ٹیلی ویژن دکھاتا رہا لیکن اپوزیشن کے جلسوں کو سرکاری ٹیلی ویژن نے نہیں دکھایا. کیا سرکاری ٹیلی ویژن کو باعث ہونا چاہیے؟ یہ عمران خان صاحب کے منشور اور اصولوں کے خلاف ہے. جب عمران خان صاحب اپوزیشن میں تھے اور نون لیگ کی حکومت تھی اور نون لیگ کی حکومت میں پی ٹی وی صرف نون لیگ کو دکھاتا تھا تو عمران خان صاحب کہتے تھے کہ یہ غلط ہے. آج وہی کام پی ٹی وی عمران خان صاحب کے زمانے میں کر رہا ہے. آپ سے ملاقات ہوگی کل, دیکھتے رہیے گا تبدیلی. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.